बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। आप सैयदज़ादे हैं। सिंध के अंदर आपकी बहुत बड़ी दरगाह है, खानका है। लाखों लोग आपके उर्स में शरीक होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 आवर भी लोग वहाँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं। आपने बहुत बड़ा काम ये किया है कि लोगों के दिलों को नरम किया, लोगों के सीनों के अंदर इस्लाम की शमा रोशन की। और ख़वातीन हज़रात, जो सूफ़ी होता है, सबसे बड़ी सूफ़ी की अलामत ये है कि वो कुफ़ार को नरम करता है, और नरमी की बुनियाद पे लोग उस बंदे, उस सूफ़ी के पास जब बैठते हैं तो फिर जितने भी हमारे असलाफ़ गुज़रे हैं, इन कुफ़ार ने उनके पास बैठे, उनको देखा, उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना और जो रवैये होते हैं, जब मुस्बत रवैया बंदे का होता है तो लोग हल्के में आते हैं, हल्का अहबाब वसी होता है। तो आज 3 हमारे मेहमान हैं। अल्लामा मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह। प्रिंसिपल हैं अल मुस्तफ़ा क्राउन कॉलेज कैंट लाहौर के अंदर, और माशाल्लाह खुतबा जुमा भी देते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इनके पास बच्चियों का इदारा है माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अनवर निज़ामी साहब, माशाल्लाह। बाबा फ़रीद गंज शक्कर की जो दरगाह है, खानका है, उससे मुंसलिक जो जामिया मस्जिद है, वहाँ जुमा पढ़ाते हैं। बेरा शरीफ के फ़ाज़ल हैं। जामिया नईमिया से इन्होंने तख़स्सुस फ़िक़्ह किया है, और माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं। बावलपुर यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह इन्होंने पीएचडी किया। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं अल्लामा काशिफ़ जमील साहब हैं। आप सीनियर ख़तीब हैं महकमा औक़ाफ़ पंजाब, और मुदर्रिस है जामिया हनफिया गौसिया बाटी चौक लाहौर, और ख़तीब हैं मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद फ़ारूकिया इस्लामपुरा, और प्रिंसिपल है इकरा मदीनतुल अतफ़ाल कामरान पार्क शादरा लाहौर। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रब्बानी साहब से पूछूँगा कि रब्बानी साहब क्या फ़रमाएँगे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अलैहि रहमा की ज़ात के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम पीर साहब क़िबला, पहले तो मैं आपको और आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने महीनों और दिनों की मुनासिबत से बुज़ुर्गान दीन के अय्याम मनाने का जो ख़ूबसूरत सिलसिला शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके इदारे को इसकी बहुत सारी बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमहुल्लाह ताला, आपका ताल्लुक़ सूबा सिंध के साथ है। वैसे भी सरज़मीन सिंध का इलाका, इस ख़ित्ते में जब इस्लाम सबसे पहले आया तो इसी ख़ित्ते में आया, सिंध के अंदर। सिंध के अंदर। इसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। काफ़िलों ने पहला रुख वहाँ किया, कदम रखे आपने। मुसलमानों ने सिंध में इस्लाम पहुँचाया, और यहाँ बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह के साले और नेक बंदे, साहिबान तसव्वुफ़, वो इस ख़ित्ते में तशरीफ़ लाए तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमहुल्लाह ताला, आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो हरात से इस ख़ित्ते में तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत बासआदत 1101 हिजरी में यहाँ सरज़मीन सिंध, हाला का मकाम मटियारी ज़िले में है, वहाँ पे आपकी विलादत हुई। सादात घराने से आपका ताल्लुक़ है। जनाब सैयदना इमाम काज़मी सैयदना इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके ख़ानवादा करम से आपका ताल्लुक़ है। मौला कायनात जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके ख़ानदान के चश्मो चराग होने का आपको एज़ाज़ हासिल है। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमहुल्लाह ताला, आप बचपन ही से अपनी आदात व अतवार के एतबार से आम अपनी हम असर बच्चों से अलहदा नज़र आते थे, कि जो ज़माना बच्चों के खेलने का ज़माना होता है, आप उसमें कुरान की तिलावत किया करते थे। जो ज़माना लोगों का
فارغ اوقات اپنے ہم جولیوں کے ساتھ گلیوں اور بازاروں میں پھرنے کا ہوتا ہے، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ اس زمانے میں اولیاء کرام کے قصے اور ان کی سیرت و کردار کو مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ قرآن کریم، احادیث طیبات کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ کو سندھی زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور فارسی زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ صحیح۔ آپ کی جو شاعری ہے وہ اسلام کا وہ حسن پیش کرتی ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر عمران نظامی صاحب، آپ کی شاعری کے اوپر بات تو آ گئی، اور سر اور ساز اس کے خالق کہا جاتا ہے، آپ مفتی بھی ہیں، ڈنڈی نہ مارنا، صحیح سے بتانا۔ جناب پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت سید عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے یہ پروگرام جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے۔ تو اس حوالے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے بتایا گیا کہ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ابتدائی جو زندگی ہے، ابتدائی تربیت تعلیم جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ جو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر ہیں، اور آپ کے والد گرامی جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں۔ ان کی آغوش ولایت میں، آغوش تربیت میں آپ رہے، تو انہوں نے شروع سے ہی آپ کے اندر وہ للہیت، وہ خلوص، وہ عشق الہی پیدا کر دیا۔ تو جس کے بعد پھر آپ متعدد اساتذہ سے بھی، شیوخ سے بھی ملے، لیکن وہ شروع سے ہی جو ایک حقیقی عشق کی لگن تھی وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں پیر صاحب، انسان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو انسان بنانے تک بڑے مراحل ہوتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاز بز میں عشق یک دانا یہ راز آیت بیروں۔ تو یہ بڑی مدتوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو شروع سے ہی عشق الہی آپ کی گھٹی میں موجود تھا، آپ کے رگ و پے میں موجود تھا، اور پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد، سر اور ساز تو گول کر گئے آپ۔ میں وہ کر رہا ہوں بات اس میں، جب آپ سندھ کے صوفیاء سے ملتے ہیں تو آپ نے جب بزرگوں کے بارے میں سنا پڑھا، تو آپ سب سے زیادہ مولا روم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بھی عشق الہی کا ایک مرقع تھے، اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی کے اندر میں بھی وہ عشق الہی تھا۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عشق میں ایسے رچے بسے تھے کہ جو ایسے عاشق صادق ہوتے ہیں ان کو کائنات کی ہر چیز میں، چاہے کوئی پرندے چہچہا رہے ہوں، چاہے آبشار چل رہی ہو، چاہے وہ سمندر کا مد و جزر ہو، چاہے وہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہو، وہ بارش کا برسنا ہو، وہ دریاؤں کا چلنا ہو، نہروں کا چلنا ہو، اس کے اندر وہ جو آواز ہوتی ہے اس کو ایک سر کے ساتھ وہ ترتیب دیتے ہیں، اور اس سروں کے اندر انہیں اللہ رب العزت کا ذکر ہی نظر آتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، صحیح، کہ کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کو ہر چیز سے اللہ رب العزت کا عشق اور اللہ کی ضربیں ہی نظر آتی ہے۔ جس طرح حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سناروں کے بازار سے گزرتے ہیں، تو وہ جب چاندی ورق بنانے والے وہ کوٹتے ہیں چاندی کو، تو ایک خاص ردم کے ساتھ جب وہ اس کو کوٹ رہے تھے تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر رقص کرنے لگے، اور سوز و گداز میں اپنے کپڑے پھاڑ بیٹھتے ہیں، اور ان کو وہ اللہ رب العزت کا ذکر یاد آتا ہے۔ وہی کیفیت، وہی علامہ کاشف جمیل کیفیت صاحب حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں موجود۔ جی علامہ کاشف جمیل صاحب کیا فرمائیں گے؟ سر اور ساز کے اوپر بھی بات کریں، اور آپ کی جو شاعری ہے، جو محبت کا آپ نے درس دیا، اس پہ مہربانی فرمائیں۔ جی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ صوفی شاعر تھے،
خدا ترس تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے. اور آپ کی شاعری جو ہے نا وہ ایک عام شاعروں کی طرح رومانوی شاعری نہیں تھی، بلکہ آپ کی شاعری میں 3 چیزیں جو بزرگوں نے لکھی ہیں کہ وحدت تھی، محبت تھی، اخوت تھی. آپ کی شاعری کا ترا امتیاز. خدا شناسی کا درس آپ کی شاعری میں ملتا ہے، انسان دوستی آپ کی شاعری میں ملتی ہے، اللہ کی محبت اور عشق رسول آپ کی شاعری میں ملتا ہے، اور اپنی دھرتی سے وابستگی جو ہے نا وہ بھی آپ کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے. شاجو رسالو جو آپ کی شاعری کا ایک مجموعہ بعد میں آپ کے خلفاء نے اور آپ کے مریدین نے اسے ترتیب دیا، اس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدت سے ہے. اور بنیادی طور پر جس طرح کہ بلا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک طرف تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے قدردان تھے، اور دوسری طرف آپ ابن عربی کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے اس کے بھی آپ ماننے والے تھے. آپ کہتے تھے کہ مخلوق اور خالق میں جو جدائی ہے نا یہ کوئی جدائی نہیں ہے، کائنات کی ہر شے جو ہے نا وہ اللہ کی وحدانیت کا عکس ہے. آپ فرماتے ہیں جو تھیو سچ تھیو، ہر سچو سائیں تھیو، کہ جو ہو گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، درست ہے، لیکن ہر شے کی حقیقت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہے. ہر شے میں جلوہ اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا نظر آتا ہے. اور پھر آپ کو تو 7 سرمیوں کا شاعر کہا جاتا ہے، کہ آپ نے اگر دیکھیں تو سسی پونو کا قصہ بھی آپ نے بیان کیا، ماہی کا بھی قصہ آپ نے بیان کیا، دیگر آپ نے عورتوں کے جو رومان لوک داستانیں تھیں ان کو بیان کیا، لیکن صرف آپ نے عورت کو بطور عورت نہیں ذکر کیا، بلکہ عورت کو وفا کا پیکر، عورت کو ہمت کا پیکر، عورت کو جرت اور لگن کا پیکر، اور اپنے مشن کے ساتھ اخلاص کا پیکر آپ نے اپنی شاعری میں بطور استعارہ پیش کیا. اور آپ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جو صوفیاء کے ایک طرح امتیاز ہے، آپ نے اس طرف یہ سارا اپنی شاعری میں لوگوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیا. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی. اور آج بھی جتنی عقیدت پورے سندھ میں بلکہ پورے ہمارے بر صغیر میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سے کی جاتی ہے، صوفی رومانوی شاعری کے لحاظ سے کسی اور شاعر کے مقدر میں یہ ہرگز بھی نہیں ہے. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. اور پھر وہ زمانہ جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو گویا حضرت مالک بن دینار کا یہ امتیاز اور آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ ان بہتر زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. دوسرا آپ کا اختصاص اور آپ کا امتیاز یہ ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی لا تمس النار، اس کو آگ چھو ہی نہیں سکتی، دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ تابعین میں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، تو اس حدیث طیبہ کہ آپ مصداق ہیں، آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ کو دیکھنے والا بھی اگر ایمان کے ساتھ مسلمان ہو کر آپ کی زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بصرہ میں یعنی عراق میں اپنا زمانہ گزارا، وہیں پہ آپ کا قیام تھا. تو آپ کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ دنیا داری کا زمانہ تھا، اسلام سے دوری کا زمانہ تھا. اور یہ تو ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں میں سے بعض وہ حضرات القدس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور آپ کی معیت میں آنے سے پہلے ان کی زندگی مختلف نظامی تھی. صاحب بات کو آگے بڑھائیں، توبہ کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی جناب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ ربانی صاحب نے فرمایا کہ یہ تابعین میں سے ہیں،
صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور خاتمہ بالایمان ہوا ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور خاتمہ بالایمان ہوا ہو۔ تو آپ کا ابتدائی زمانہ جیسا کہ ربانی صاحب نے بتایا کہ ایک دنیا داروں کی طرح ہی تھا۔ آپ جب دمشق میں جاتے ہیں ملک شام میں، تو حضرت امیر معاویہ نے وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی جس کو جامع دمشق کہتے ہیں، وہ اب بھی موجود ہے۔ تو کیونکہ ایک دنیاوی ان کی کیفیت تھی، تو حضرت مالک بن دینار اس مسجد میں اس نیت سے معتکف ہو گئے، بڑے عبادت میں مصروف رہتے، ریاضت میں مصروف رہتے، نماز میں مصروف رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، نماز کی صفائی، مسجد کی صفائی میں مصروف رہتے، اور دل میں خیال یہ تھا کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، منتظم میں اعلیٰ بنا دیا جائے۔ تو اب دل میں یہ ایک نیت تھی۔ تو ایک سال پورا آپ اسی طرح کیفیت میں رہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے، لیکن ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، لہذا مسجد کی چابیاں وغیرہ انتظام اس کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ فرماتے سن رہے ہیں ماشاءاللہ موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد سے ایک دن باہر نکلا نا، تو مجھے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ جی، تو میں دوبارہ مسجد میں گیا اور میں نے توبہ واہ کی، سبحان اللہ، میں نے توبہ کی کہ یا اللہ ایک سال تک میں ریاکاری کی عبادت کرتا رہا ہوں، میں منافقت کرتا رہا ہوں، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ اب میں خلوص کے ساتھ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔ جی ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ شخص جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ توبہ قبول ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ صحیح جناب کاشف جمیل صاحب، یہ جو توبہ طائب ہونے کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ میں مسجد کا متولی بنوں گا، پھر اس آفر کو ٹھکرا دیا، اس واقعے کے اوپر روشنی ڈالیں آپ۔ جی قبلہ، بہت ہی اہم پہلو آپ نے ماشاءاللہ فرمایا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو دل میں خواہش تھی نا کہ میں مسجد کا متولی بن جاؤں، اور ایک سال تک جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کامل عبادت کرتے رہے، اعتکاف کیا، یہ بھی مقصد کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ آپ تزکیہ نفس، عبادت، تقوی، طہارت کا کامل پیکر تھے۔ یہ اس کا مقصد بھی جو علماء نے اور صوفیاء نے لکھا ہے وہ یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں بس دنیا سے قطع تعلقی کر کے خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دوں اور اللہ کے گھر کی خدمت میں اپنے اوقات بسر کروں، باقی سارے معاملات سے بے رغبتی اختیار کر لوں۔ تو ایک سال تک آپ نے عبادت کی وہ، لیکن لوگوں کے دل میں کسی قسم کا کوئی آپ کے حوالے سے نہیں آیا کہ یہ بھی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یا کسی نے کوئی توجہ نہیں کی۔ ایک سال کے بعد جب آپ نے توبہ کی اپنے اس ایک سوچ سے، ایک خواہش سے، ایک ارادے سے، اگرچہ وہ گناہ پر مبنی نہیں تھی جیسے آج کل ہے کہ ہماری ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، آپ نے توبہ کی تو اس کے بعد حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایک رات آپ نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی، صبح جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ایک ہجوم ہے، اور واپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس مسجد کا نظام کچھ درست نہیں ہے یا خدمت اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو ان کو، مالک کو، یہ جو ہم نے دیکھا کہ ہم وقت عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، انہیں مسجد کا متولی بنا دیا جائے، لیکن آپ نے فوراً انکار کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ میں ایک سال تک اپنے دل کی خواہش کی وجہ سے عبادت کرتا رہا، لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، ایک رات اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کی ہے، تو نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی اور ان کو میرے پاس بھیج دیا، مولا مجھے تیری عزت کی قسم میں اب کوئی تیرے سوا کچھ اور نہیں چاہتا۔ اس میں تو بڑا سبق ملتا ہے علماء حضرات کو، بے شک جی، جو امام مسجد ہیں، جو خطیب ہیں۔ حضور سیدی فیض عالم حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں آپ نقیب اہل انس ہیں، محبت والوں کی نقیب ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ آگے جا کر اس پہ کیا کہیں گے آپ، یہ جو اس میں سبق ملتا ہے امام کو، خطیب کو؟ دیکھیے پیر صاحب، اس میں شاید کوئی تلخ بات بھی ہو جائے، جب ہم کر دیں آج کچھ نہیں ہوتا، لیکن محتاط الفاظ واقعات ہم دیکھتے ہیں، اخلاص اور للہیت دیکھتے ہیں، دوسری طرف اگر آج کے
بعض اللہ ماشاء اللہ آئمہ مساجد کو دیکھیں، ایک آدھا نام لے دیں. نہیں نام لینا شاید مناسب نہیں ہے، یہ عموماً اوورال یہ میں بات کر رہا ہوں. صحیح. یہ خواہش ہوتی ہے دل میں کہ میری آواز میں اتنا سوز پیدا ہو جائے کہ لوگ راضی ہو جائیں. یا بعض اوقات جب لوگ مختلف جگہوں پہ مساجد میں ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں تو پہلے نمازیوں کی یا مساجد کی انتظامیہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو چیک کریں. پہلا المیہ یہ ہے کہ وہ جاہل لوگ علماء کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ منتظمین کہ جو دین اسلام کی مبادیات سے واقف نہیں ہوتے. اور خطیب امریکہ کو للکارے گا اور مسجد انتظامیہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. مشکل یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ تلخ معاملہ ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی وہاں بیٹھ کے بڑکیں تو ماریں گے، لیکن جو آپ کے مسجد کے منتظمین ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ کی کامنٹ آتی. جی نظامی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے سوال سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بزرگوں نے تو للہیت اور اخلاص ہی بتایا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہم پڑھتے تھے تو ہر جمعرات کو بزم ادب اس کو حافلہ کہتے تھے ہم، تو آپ اس میں تشریف لاتے تھے اور آپ ہر دفعہ ایک ہی آیت مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے. وہ آیت مبارکہ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لو کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم اس کے دین کے نوکر بن کے خدمت کریں، اور ہمارے اندر صرف اور صرف اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی رضا تمہیں مل گئی پھر اللہ دنیا بھی تمہیں عطا فرما دے گا، اللہ آخرت کی کامیابیاں بھی تمہیں عطا فرما دے گا. میں تو یہی عرض کروں گا اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں، علماء ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مصلے پہ ہمیں نوکری کا اعزاز بخشا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھنے کا اعزاز بخشا ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ و کعبہ اللہ کی رضا کو بنانا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیرے دین کے نوکر ہیں، تیرے گھر میں خدمت کرتے ہیں، یا اللہ یہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر نہ اس دنیا میں ناکامی دے گا نہ آخرت میں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. جی کاشف صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ مختصر بریک کی طرف جانا. جی حضور سیدی فیض اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ایک قول نقل فرمایا اس حوالے سے. حضرت مالک بن دینار سے ایک شخص نے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال علیہ الاخلاص فی العمل. فرمایا مجھے سب اعمال سے سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے کہ وہ عمل جس میں اخلاص شامل ہو. حضرت داتا صاحب نے اس کے بعد لکھا کہ تھوڑا کریں اور نیت اچھی ہونی، نیت اچھی ہو. داتا صاحب کہتے ہیں کہ عمل جو ہے نا وہ بمنزلہ جسم کے ہے. آپ فرماتے ہیں عمل بمنزلہ جسم کے ہے اور اخلاص بمنزلہ روح کے ہے. جس طرح جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اعمال سے اخلاص نکل جائے تو اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، محض صرف ایک جامد جسم رہ جاتا ہے. صحیح. خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذات گرامی کی. آپ کا نام اور مقام بہت بڑا ہے. مساجد کے بارے میں بات ہوئی، خطیب حضرات کے بارے میں بات ہوئی، آپ کی للہیت کے اوپر بات ہوئی، آپ کا جو عشق رسول ہے اس کے اوپر بات ہوئی،
اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم شامل ہو چکے ہیں. ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو عبادت ہے، ریاضت ہے، مجھے ابھی اخلاص سے بات ریلیٹ میں کر رہا ہوں. قبلہ کاشف صاحب نے حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے بات کی، تو اب چونکہ ائمہ مساجد کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ منصب ہے جو سب سے زیادہ اخلاص کا متقاضی ہے. ہمارے مرشد کریم شیخ کامل علامہ پیر مہر محمد خان ہمدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے جانشین حضرت علامہ پیر محمد اقبال خان ربانی ہمدمی علیہ الرحمہ، آپ کا یہ طرہ امتیاز تھا. آپ کی جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، وہاں جب آپ کسی اپنے مرید کو، کسی پیر بھائی کو وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے، آپ پہلی بات ان سے یہ کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہمارے لیے فرض ہے کہ نہیں فرض؟ یقیناً ہمارے لیے فرض ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ اس میں کیا فرق ہے کہ آپ مصلی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یا آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر امام بن کر نماز پڑھیں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہی ہے تو اگر آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر یہ سعادت حاصل کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاسمانی کا اعزاز بھی میسر آئے گا، اور آپ کی عبادات میں اخلاص اور للہیت بھی پیدا ہوگی. تو ہمارے تمام وہ احباب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، تو ان کے لیے یہ میری طرف سے بڑی دردمندانہ یہ اپیل ہے. رسول اللہ کی ذمہ داری، صلی اللہ تعالیٰ ممبر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی یہ منصبی ذمہ داری ہے ائمہ کے لیے کہ وہ اس کو اپنا منصبی فرض سمجھ کے، چونکہ ہر وقت 5 وقت کی نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے، تو اگر وہ مصلی رسول پہ یہ سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے اخلاص میں برکت ہوگی، للہیت میں برکت ہوگی، اور اس کی برکات کتنی ہوگی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی سے ہمیں اخلاص کے بہت سارے اسباق ملتے ہیں. جی نظامی صاحب، جو آپ کے سے احادیث مروی ہیں، جو راوی ہیں جن حدیث سے، ان کی بات کریں. جی، حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تابعی ہیں، اور آپ کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. آپ نے ان سے کچھ احادیث طیبات بھی روایت کی ہیں. آپ کے ساتھی ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ آپ ایک حدیث طیبہ روایت کیا کرتے تھے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ ہر خطا، ہر گناہ کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اور یہ واقعی آپ چونکہ اس مرحلے سے گزرے، ایک دنیاوی عہدے کی لالچ یا ایک وہ ذہن میں خیال آیا تو آپ اس میں مبتلا ہو گئے، لیکن جب آپ نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو عرفہ و اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے، ظاہر انسان نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے ہیں اولیاء کاملین بزرگان دین. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کشتی سمندر میں رہتی ہے تو اسی طرح تم دنیا میں رہو، کہ کشتی سمندر کے اوپر حاوی رہتی ہے، سمندر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی. تم بھی دنیا کے اوپر اپنے آپ کو حاوی رکھو، دنیا کی محبت کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو. اسی طرح کشتی اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی، وہ روک کر رکھتی ہے. اسی طرح تم دنیا میں رہو تو دنیا کی محبت کو دل میں نہ بساؤ، بلکہ ساتھ ساتھ چلتے رہو، تاکہ یہ دنیا کے جو ایام ہیں وہ بھی اچھے باوقار انداز میں گزر سکیں. اور جو تمہارا دل ہے، دل کی جو دنیا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص شامل رہنا چاہیے. اسی طرح آپ حدیث طیبہ اور بھی روایت کیا کرتے تھے اور درس و تدریس میں بھی مشغول رہا کرتے تھے. آپ نے جتنی بھی احادیث طیبات صحابہ کرام سے سنی وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے. اور یہ اخلاص کا، محبت کا، عشق الہی کا آپ ہمیشہ یہ درس دیا کرتے تھے. اور چونکہ آپ ان مراحل سے گزرے تھے، اس لیے آپ لوگوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا،
دل کی دنیا میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی محبت ہی جاگزیں رہنی چاہیے۔ جی اپنا کاشف صاحب بڑی اچھی انہوں نے مثال دی، یہ دنیا جو ہے ایک کانٹوں کی سیج ہے، پک ڈنڈی سے جیسے اب بندہ چلتا ہے کہ وہ کانٹے چبھ نہ جائے، کپڑے نہ بندے کے نقصان نہ پہنچے۔ پھر جو کیچڑ کی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، زمین پر بھی چلنا ہے، لیکن وہ کیچڑ سے جو کپڑے ہیں وہ ناپاک نہ ہوں، وہ دلدل کے اندر بندے نے جانا نہیں ہے، بچنا ہے۔ تو یہ جو سارا عمل ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کریں، ساتھ آپ کے جو وصال کے واقعات ہیں، جو آپ کی قبر ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی بڑی اہم سوال ہے اور عمدہ سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو میں اخلاص کو داخل کر لیتا ہے، نیت کو درست کر لیتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت پوری کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب نے آپ کا ایک واقعہ لکھا کشف المحجوب میں، حضرت مالک بن دینار کشتی میں ہیں، تو چونکہ آپ ایک درویش صفت تھے تو الزام لگا دیا لوگوں نے، کسی کا موتی ہیرے کا موتی جو ہے نا چوری ہو گیا، تو کہا کہ یہی درویش ہیں، یہی غریب ہیں، یہ گدڑیے ہیں، تو انہوں نے چوری کیا ہوگا۔ آپ نے بس ایک نگاہ آسمان کی جانب کی اور ایک سمندر کی جانب کی، پانی کی جانب کی، تو کہا مچھلیوں مجھ پر الزام لگا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ساری مچھلیاں جو ہے نا وہ اپنے اپنے منہ میں موتی لے کر آگے۔ یہ ہے جب انسان کی نیت درست ہو۔ نزع کا عالم تھا آپ پر، تو آپ اس وقت بھی آپ کا ایک مرید تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو کہنے لگا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو فرمایا اپنی نیت کو درست کر لو۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، فرمایا اپنی نیت کو درست کر لو۔ یہ تمہاری نیت کی جو درستگی ہے یہ روز محشر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا مل سب کچھ جائے گا، نیت ٹھیک کر، نیت ٹھیک کر لو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آج کل ایک جو بڑا عجیب سی ایک بات ہے نا کہ طریقت اور شریعت کو بالکل الگ کر دیا گیا کہ جو عالم ہے وہ صوفی نہیں، جو صوفی ہے وہ عالم نہیں۔ آپ شریعت کے بھی امام ہیں اور طریقت کے بھی امام ہیں، جیسے کہ بلا مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کئی احادیث روایات کی، بلکہ مولانا محمد افروز چریا کوٹی انڈیا کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ابھی 40 مالک بن دینار شائع کیے کچھ عرصہ قبل۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے روایت کردہ آپ نے حضرت مالک بن دینار نے جو احادیث روایت کی ہیں، ایک طرف آپ علم کے کوہ ہمالہ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور دوسری طرف آپ تزکیہ نفس کے اس قدر ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر آیا نا تو آپ نے چونکہ ساری زندگی آپ نے کوفہ میں اور زیادہ تر بصرہ میں بسر کی، تو وقت نزع ہے تو اس وقت آسمان کی جانب نگاہ کر دعا کرتے ہیں۔ اب خوف خدا بھی اس قدر ہے، ہم تھوڑا سا کچھ نیک عمل کر لیں تو پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے نا، تو نے اگر مجھے سزا دینی ہے نا، تو پھر جس وقت تو مجھے سزا دینا تو پھر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لینا۔ یہی نظریہ بعد میں اقبال بھی کہتے ہیں نا، اقبال تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز معاشر و ذرائع من پذیر ور حساب امرات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا تو لوگوں کے سامنے مجھے آگ میں نہ ڈالنا، کیوں؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ میں ساری زندگی لوگوں میں تیرا نام لیتا رہا، تیری محبت کی باتیں کرتا رہا، تیری الوہیت کا پیغام دیتا رہا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے تو مجھے آگ میں ڈالے گا نا تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ مولا جو تیری محبت کرتا تھا، تو جو تیرا ذاکر تھا، جو تیرا ذکر کرتا تھا، اسے ہی تو نے آگ میں ڈال دیا۔ کوئی میری وجہ سے تجھ پر بات کرے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ کا جب وصال ہوا نا دمشق میں، تو بصرہ میں آپ کا اور آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ دفن بھی ہو، تو بعد میں ایک بزرگ کے خواب میں تشریف لائے، تو اس نے پوچھا بتائیے مالک آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ کہا بخش دیا گیا۔ کہا کیسے؟ اعمال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے؟ کہا نہیں، بس اس صبر کی وجہ سے، نفس پر اس ضبط کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو میرا کامل یقین تھا، اس یقین کی وجہ سے، حسن ظن کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اعمال کی بات ہے۔ اللہ جی نظامی صاحب، یہ صوفیہ کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جو ایک واقعہ ہے کہ خاتون نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میری گائے کی دم اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بروز قیامت میری بخشش ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری داڑھی اچھی، اگر خدا نخواستہ میری بخشش نہ ہو سکی تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی گائے کی دم اچھی۔ یہ کیا فلسفہ کیا ہے محبت! اور جو صوفی اپنی میں ختم کرتا ہے
اور شریعت کا جو پرچار ہے اپنے جسم سے شروع کرتا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے پیر صاحب. یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں یہ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. انسان کو مرتبہ و مقام اسی وقت ملتا ہے جب وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے بزرگوں کی. حضرت سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ سمندر کی طرح سخی ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح شفقت کرنے والا ہو ہر ایک پر، جو مانتا ہے اس پر بھی، جو نہیں مانتا اس پر بھی. تیسرے نمبر پر اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمین جیسی عاجزی و انکساری ہوتی ہے. ہائے ہائے وہ مٹا ہوا ہوتا ہے. سمندر سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، سورج کی سورج سے ہر روشنی کوئی سے روشنی فائدہ لیتا ہے، اور زمین پہ ہر کوئی چلتا ہے. راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیدی دھوندے، فجری اوگن ہار کہاندے، سب تھی نیویں ہوندے. اللہ. یہ اولیاء کاملین بزرگان دین کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہتے ہیں، عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں. سارا دن وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں کہ اگر میں بخشا گیا تو سب بخشے جائیں گے. یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. جب انسان کے اندر یہ خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی، وہ کہتے ہیں نا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ حدیث طیبہ لکھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے اپنی کمائیگی کو جان لیا، جس نے اپنی عاجزی و انکساری کو جان لیا، جس نے اپنی لجاجت کو جان لیا، اس نے اللہ رب العزت کی کبریائی کو جان لیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جان لیا ہے. تو جب انسان اپنی کیفیت کو جان لیتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو جان لیتا ہے، پھر وہ انسان کہتا ہے کہ میں جی ربانی صاحب، جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے کہ دوسرا گناہ گار نظر نہیں آتا، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹوپی پہن لیتا ہے، جو امامہ پہن لیتا ہے، جو مفتی بن جاتا ہے، بعض کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا مختلف سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، پھر یہ کہنا کہ جی وہ تو دنیا دار ہے، دین در ہم ہیں، معاذ اللہ. کہ اس پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ جی قبلہ پیر صاحب، دینداری کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کے باطن کے صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ہے. ظاہری وضاقتہ بعض اوقات اس کے اخلاص میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ظاہری وضاقتہ، جبہ و امامہ، یہ بعض اوقات اس کو دنیا داری میں آگے لے جاتی ہے کہ وہ اس کی دینداری لوگوں کے لیے ہے، ریاکاری ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے. یہ حدیث طیبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روایت کی تو یہ حدیث روایت کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. اللہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے کہ آپ کے اندر یہ سکت نہیں بن رہی تھی کہ اس حدیث طیبہ کو بیان فرماتے. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو دلاسا دیا، اپنے آپ کو سسٹین کیا، اور آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائے گا تو میری امت کے 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. ایک قاری قرآن، ایک شہید اور ایک سخی. قبلہ پیر صاحب آپ کی یہ بات کہ انسان کا ظاہری وضاقتہ، ظاہری جبہ قبا، اس کا امامہ، اس کا لباس، میں جب ان 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری قرآن سے فرمائے گا اے میرے بندے میرے لیے کیا لے کر آئے؟ وہ عرض کرے گا مالک ساری زندگی میں تیرے قرآن کی خدمت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، قرآن سکھاتا رہا. رب کائنات ارشاد فرمائے گا میرے لیے کیا لے کے آیا؟ اللہ اکبر. وہ عرض کرے گا مالک یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو لوگوں کے لیے کرتا تھا، تو اپنے لیے کرتا تھا، لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لوگ تیری قرات کے چرچے کریں، لوگ تیری خوش الہانی کو بیان کریں. بن سے اللہ معافی دے، لوگوں کے ایسا درمیان وقت نہ آئے کہ اللہ نمازیں ہمارے منہ پہ دے مارے. ہمارے اکبر. جو نوافل ہیں، جو ہمارا صدقہ خیرات ہے، جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں، ہمیں لوگ نمازی کہیں. اللہ اکبر. خواتین حضرات، آج کا وظیفہ ہے یا مؤمنو یا مؤمنو. آج کے موضوع سے جڑا ہوا یہ وظیفہ ہے
ایمان عطا فرمانے والا۔ خواتین حضرات، اس وظیفے کی جو خوبیاں ہیں، جو فائدے ہیں، جو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو جو بینیفٹ ملے گا وہ یہ کہ ایمان پر آپ ثابت قدم رہیں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا اور مضبوطی ملے گی، عبادات میں دلچسپی پیدا ہوگی، دل لگا رہے گا، لگاؤ پیدا ہوگا۔ اسلامی اصول و ضوابط پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وظیفہ یہ بہترین ہے۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا ہے، جو فرمانبرداری ہے، جو احکام کو ماننا ہے، وہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اس وظیفے کے ذریعے صراط مستقیم پر چلنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس وظیفہ کی برکت سے قرآن مجید سے محبت اور قربت آپ کی پیدا ہوگی، اور جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو خامیاں جو آپ کے اندر دور ہیں وہ دور ہوں گی، جو نقصان آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، جن سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی اس سے نقصان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو وہ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے شیطانی وسوسے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو یہ برکت عطا فرمائے گا، گمراہی سے محفوظ رہیں گے، دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہیں گے، گناہوں اور نافرمانیوں سے نجات ملے گی، برے راستے سے آپ بچے رہیں گے، فرائض و عبادات پر آپ عمل کریں گے اور آپ کو اللہ یعنی کہ سکون قلب دے گا، اور پھر آپ کو اس وظیفے کی برکت سے کفر اور شرک دو بڑے عیب ہیں، دو بڑے گناہ ہیں، اس دونوں گناہوں سے اس وظیفے کی وجہ سے اللہ آپ کو برکت دے گا۔ یا مؤمنوں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنا ہے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔